रुबीशा का जिस्म उसके बाजुओं में बिल्कुल बेजान हो चुका था। उसकी बंद आंखों के गिर्द हल्के स्याह हल्के पड़े उसकी अजियत की दास्तान सुना रहे थे। तैमूर का दिल पूरी तरह धड़का। उसने झट से इसे अपनी बाहों में भरा और सोफे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में तेज़ी थी, मगर हाथों में ऐसी नरमी जैसे कोई शीशे की गुड़िया उठाए हुए हो। उसने रूबीशा को सोफे पर लिटाया और तेज़ी से कंबल उसके गिर्द लपेट दिया। रूबी, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसकी आवाज़ में वो गरजदार लहजा गायब था। अब सिर्फ एक तड़प बाकी थी। उसने फ़ौरन किचन की तरफ दौड़ लगाई और चंद ही मिनटों में अदरक और शहद मिला गरम कहवा तैयार कर लाया। रुबीशा ने नीम बा आंखों से उसे देखा। दर्द की शिद्दत अब भी उसके चेहरे से अयां थी। तैमूर ने उसका सर अपने बाजू पर रखा और चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता गरम कहवा उसके लबों से लगाने लगा। पी लो इसे, सुकून मिलेगा। उसने सरगोशी की। रुबीशा ने चंद घूंट भरे तो उसकी बंद होती सांसें कुछ बहाल हुईं। वो अभी भी थर थर काँप रही थी। तैमूर ने हीटर को सोफे के बिल्कुल करीब कर दिया और फिर खुद उसके पीछे सोफे पर बैठकर इसे अपने हिसार में ले लिया। उसने रुबीशा के ठंडे हाथ अपने गर्म हाथों में छुपाए और इसे अपने सीने से लगा लिया ताकि उसके जिस्म की तपिश रुबीशा के वजूद में मुंतकिल हो सके। रुबीशा ने उसके सीने की गरमाइश महसूस की तो इसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो जो इससे नफरत करना चाहती थी इस वक्त उसी के हिसार में पनाह ढूंढ रही थी। तैमूर मुसलसल उसके बालों को सहलाता रहा, उसके माथे पर अपने लब रखता रहा, यहाँ तक कि कहवे की गर्मी और तैमूर के लम्स ने अपना असर दिखाया। रुबीशा की सिसकियाँ थम गईं और वो उसी के बाजुओं में गहरी नींद की वादियों में उतर गई। तैमूर ने इसे खुद से अलग नहीं किया। वो पूरी रात इसे अपने वजूद की हिद्दत देता रहा, जैसे वो इस दुनिया की हर तकलीफ से बचा लेना चाहता हो। दूसरी तरफ हवेली में हातिम के कमरे में खामोशी का राज था, मगर ये खामोशी तूफान से पहले का पेश खैमा थी। आधी रात बीत चुकी थी, मगर हातिम की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बेड पर नीम दराज फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला। गुल शॉवर लेकर बाहर निकली थी। उसके गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जिनसे पानी के कतरे टपक कर उसके लिबास को भिगो रहे थे। उसने रात का लिबास पहना था जो शॉवर की नमी की वजह से उसके बदन से चिपक सा गया था। कमरे में साबुन और शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू फैल चुकी थी। हातिम की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसके हाथ वहीं रुक गए। वो सफ़ेद रंग के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका भीगा हुआ सरापा हातिम के सब्र का इम्तिहान लेने लगा। गुल ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को तौलिए से खुश करना शुरू किया। वो इस बात से बेखबर थी कि पीछे बेड पर बैठा शख्स उसे किन नज़रों से देख रहा है। हातिम से रहा ना गया। वो बेड से उठा और दबे कदमों उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। आईने में हातिम का अक्स देखकर गुल का हाथ रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हातिम ने झुककर उसके गीले बालों को हटाया और उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। हातिम, ये क्या कर रहे हैं? गुल की आवाज़ लरजने लगी। उसने आईने के ज़रिए उसे रोकना चाहा। तुम्हारी ये खामोशी और ये रूप मुझे बहकाने के लिए काफ़ी है गुल। हातिम की आवाज़ भारी हो रही थी। उसने गुल के शानों पर अपने हाथ जमाए और इसे अपनी तरफ मोड़ा। गुल के चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। उसने नज़रें झुका लीं, मगर हातिम उसकी थोड़ी पकड़ कर उसे अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर कर दिया। आज तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, तैमूर की कज़न नहीं। ये कहकर वो इस पर झुक गया और गुल की तमाम मुज़ाहमत उसके लम्स की शिद्दत में पिघलने लगी। हातिम ने गुल के कान के पास झुककर अपनी गर्म सांसों से उसके वजूद में लर्ज़ा तारी कर दिया। उसके हाथ गुल की कमर के गिर्द किसी जंजीर की तरह कसे जा चुके थे। आज तुम सिर्फ मेरी हो गुल, सिर्फ मेरी। उसके लहजे में ऐसी तपिश थी कि गुल को अपना पूरा वजूद पिघलता हुआ महसूस हुआ। हातिम ने आहिस्तगी से इसे पीछे से की तरफ धकेल दिया और वो दोनों बेड के नरमी में गुम हो गए। हातिम उसके ऊपर साया फिगन था।
اس کی انگلیاں گل کے بھیگے بالوں سے کھیلتی ہوئی اس کے چہرے کے نقوش کو تراش رہی تھیں۔ اس نے گل کے لبوں کی سرخی کو اپنے حصار میں لیا تو گل نے بے اختیار اس کے کندھوں کو دبوچ لیا۔ حاتم کی شدتیں بڑھ رہی تھیں، وہ اس کے وجود کی خوشبو میں خود کو فراموش کر چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قرب کی گہرائیوں میں اترنے لگا، کمرے کی فضا ان دونوں کی تپتی ہوئی سانسوں میں بوجھل ہونے لگی۔ حاتم کا ہاتھ اس کے لباس کی حدوں کو پار کر رہا تھا، وہ اسے پوری طرح اپنا بنانے کے قریب تھا کہ اچانک گل کے لبوں سے نکلی ایک سسکی نے وقت کی رفتار روک دی۔ تیمور، میں تیمور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ حاتم کے کانوں میں کسی دہکتے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وہ جو جذبات کے سمندر میں غرق تھا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر موجود والہانہ پن لمحوں میں وحشت ناک غصے میں بدل گیا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز کی گرج نے کمرے کی دیواروں کو ہلا دیا۔ گل نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، مگر اس کی خاموشی حاتم کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ حاتم کا سانس پھولنے لگا، اس کی غیرت لہو بن کر آنکھوں میں اتر آئی۔ میری بیوی ہو کر میرے بستر پر لیٹ کر تم اس مرد کا نام لے رہی ہو جو میرا بھائی ہے؟ اس نے غصے میں بیڈ کے پاس پڑا لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس کے ٹکڑے گل کے پیروں کے پاس بکھر گئے۔ حاتم بغیر کوئی دوسرا لفظ کہے طوفانی رفتار سے کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا اسٹڈی روم کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے غصے کے عالم میں میز پر دھری ہر چیز زمین پر پٹخ دی، فائلیں، قلم دان، کتابیں، سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی کہ اس کی اپنی بیوی، جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہنے لگا تھا، اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کے اپنے بھائی کا سہارا لے رہی تھی۔ تم صرف اسے یاد دلا کر مجھے مارنا چاہتی ہو گل، تم اسے محبت نہیں کہتی، تم مجھے اذیت دینا چاہتی ہو۔ اس نے دیوار پر زوردار مکہ مارا، اس کے جوڑ زخمی ہو گئے، مگر اسے اپنے دل کے زخم کے آگے یہ درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسٹڈی کے فرش پر بیٹھ گیا، اس کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ اسے اپنے توہین اور گل کی بے وفائی پر خون کے آنسو رونا آ رہا تھا۔ روبیشا نے جب اپنی بوجھل پلکیں کھولیں تو اسے اپنے گرد ایک مضبوط اور گرم حصار کا احساس ہوا۔ باہر ابھی پھوٹنے کی والی تھی، کمرے میں ہیٹر کی مدھم سی آواز اور تیمور کی ہموار ہوتی سانسوں کا شور تھا۔ وہ تیمور کے سینے پر سر رکھے اس کے بازوؤں کی قید میں تھی، اس کی قمیص کو اپنی مٹھی میں دبوچے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جیسے وہ اپنے اسی لالا کی پناہ میں ہے جو اسے بچپن میں ہر چوٹ پر سہارا دیتا تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے پہلو بدلنا چاہا، اس کے پیٹ میں ایک زوردار ٹیس اٹھی جس نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے لبوں سے ایک دبی دبی سسکی نکلی۔ آہ تیمور! اس کی آواز سنتے ہی تیمور کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں وہی فکر مندی اور نرمی لہرائی جو پچھلی رات روبیشا کی جان بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو، اس نے آنکھیں جو ابھی موم کی طرح پگھل رہی تھیں اچانک پتھر کی مانند سخت اور سرد ہو گئیں۔ اس نے کسی بے جان شے کی طرح روبیشا کو خود سے دور چھٹکا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روبیشا جو ابھی اس کے قرب کی حرارت میں سکون پا رہی تھی، اس اچانک بے رخی پر تڑپ اٹھی۔ لالا، ابھی تو آپ مجھے سنبھال رہے تھے، ابھی پھر سے اتنا غصہ؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تیمور نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک خون خوار نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ رات کی مجبوری تھی، مجھے لاشیں گرانے کا شوق نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا غلام بن گیا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ روبیشا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کو وہ اپنی محبت اور اپنا شوہر سمجھ رہی تھی، وہ اسے کس خوفناک انتقام کی بھیٹ چڑھا چکا تھا۔ تیمور کے ذہن میں اس وقت صرف اپنے باپ کی تذلیل اور وہ پرانا زخم تھا جو اسے فرقان صاحب نے دیا تھا۔ اسے روبیشا کے معصوم چہرے میں صرف اپنے دشمن کا عکس نظر آ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، اس قید خانے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اب تمہاری زندگی کی ہر صبح اسی اذیت سے شروع ہوگی۔
یہ کہہ کر وہ اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ربیشہ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں بھینچتی ہوئی یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ اسے تو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کس گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے جس کا اس نے کبھی ارتکاب ہی نہیں کیا تھا۔ ہسپتال کی کوریڈور میں چھائی خاموشی کسی بڑے طوفان کی نوید دے رہی تھی۔ طلال صاحب، جن کے چہرے پر ہمیشہ ایک وقار رہتا تھا، آج اپنے بھائی کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے کندھے جھک گئے تھے اور ہاتھوں میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ فرقان صاحب، جو اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال تھے، جیسے ہی طلال صاحب کو قریب آتے دیکھا، تڑپ کر ان کی طرف لپکے۔ طلال، میری روبی کا کچھ پتہ چلا؟ خدا کے لیے کچھ بتاؤ، میری بچی کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ ان کی آواز میں باپ کی ممتا اور بے بسی کی انتہا تھی۔ طلال صاحب نے گہری سانس اور بوجھل سانس لی۔ ان کی زبان کے ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر سچ بتانا اب ناگزیر تھا۔ فرقان، وہ مل گئی ہے، طلال صاحب نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو فرقان صاحب کے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑی، مگر اگلے ہی جملے نے انہیں ساکت کر دیا۔ وہ تیمور کے پاس ہے، اس نے روبی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی فرقان صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ نکاح؟ میرے بیٹے جیسے بھتیجے نے میری معصوم بچی کو اغوا کر کے نکاح کر لیا؟ طلال، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے اتنی گری ہوئی حرکت کیوں کی؟ فرقان صاحب کی آنکھوں سے غصے اور دکھ کے آنسو بہنے لگے۔ طلال صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مجھے نہیں معلوم فرقان کہ اس کے دماغ میں کیا فطور ہے، اس نے یہ سب کیوں کیا، مگر فی الحال شیر کو سویا رہنے دیں۔ اگر ہم نے زبردستی اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ جنونی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اسی دوران حاتم، جو اسٹڈی کی تباہی کے بعد ہسپتال پہنچا تھا، اس نے تیمور کو ہسپتال کے پچھلے لان میں دیکھا۔ اس کا خون پہلے ہی کھول رہا تھا۔ وہ بڑے قدم بڑھتا ہوا تیمور کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا نا آپ نے، حاتم نے طنزیہ اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ تیمور، جو سگریٹ کے لمبے کش لگا رہا تھا، اس نے سرد نگاہوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ تمہاری زبان دراز ہو رہی ہے حاتم۔ زبان دراز نہیں ہو رہی، میں حقیقت بول رہا ہوں۔ حاتم نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آپ نے روبی کے ساتھ نکاح کر کے اسے اس عذاب سے کیوں ڈالا؟ وہ بچی ہے تیمور بھائی، اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ اسے کس انتقام کی آگ میں جلا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ایک ایسی بیوی جو میرے بستر پر لیٹ کر آپ کا نام لیتی ہے۔ آپ نے 2 گھر برباد کر دیے صرف اپنی انا کے لیے۔ تیمور نے سگریٹ نیچے پھینک کر اپنے بوٹ سے مس لی۔ انا نہیں ہے یہ حاتم، یہ حساب ہے جو برابر کرنا ضروری تھا۔ اور رہی بات تمہاری بیوی کی، تو اس سے قابو کرنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ وہ اب تمہاری عزت ہے، اسے سنبھالو۔ عزت؟ حاتم زور سے ہنسا، مگر اس ہنسی میں دکھ تھا۔ جس بھائی نے خود سب کی عزتیں نیلام کر دیں، وہ مجھے عزت کا درس دے رہا ہے۔ میں روبی کو وہاں سے لے جاؤں گا، میں اسے آپ کی قید میں نہیں رہنے دوں گا۔ تیمور نے حاتم کا گریبان جھٹکے سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ خبردار، اگر تم نے میرے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔ روبی میری بیوی ہے، میں نے نکاح کیا ہے اس سے، اور اب وہ وہیں رہے گی جہاں میں اسے رکھوں گا۔ اپنی بیوی کو سنبھالو حاتم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے بھی کھو دو۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ایک طویل اور تلخ گفتگو جاری رہی، جہاں ایک طرف انتقام کی آگ تھی اور دوسری طرف ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا ماتم۔ ثانیہ، جو حاتم اور تیمور کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، دبی سسکیوں کی آواز سن کر گل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ہر طرف بکھرا ہوا سامان حاتم کے گزرے ہوئے طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ گل بیڈ کے کونے پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ثانیہ دھیرے سے اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گل بھابھی، یہ سب کیا ہے؟ ثانیہ کی آواز سن کر گل نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ جیسے ہی اس نے بال درست کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس کے دوپٹے کا پلو سرک گیا اور اس کی سفید گردن پر حاتم کی شدتوں کے نشانات صاف نظر آنے لگے۔ ثانیہ کی نظر ان نشانوں پر پڑی
تو وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا دھیما اور سلجھا ہوا بھائی حاتم اس قدر بے قابو ہو سکتا ہے۔ حاتم بھائی تو ایسے نہیں تھے۔ گل، یہ انہوں نے کیا ہے؟ ثانیہ نے دکھ سے پوچھا۔ گل نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ غصے میں تھے ثانیہ، میں نے انہیں غصہ دلایا۔ ثانیہ نے گل کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، گل، میں جانتی ہوں آپ اور تیمور بھائی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اب حقیقت بدل چکی ہے۔ آپ حاتم بھائی کے نکاح میں ہیں اور حاتم بھائی آپ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو کھونے کے ڈر سے کر رہے ہیں۔ ثانیہ نے گہری سانس لی اور گل کی آنکھوں میں جھانکا۔ شوہر کی قدر کرو گل، جو حاصل ہو جائے اس کی ناقدری نہیں کرتے۔ اللہ نے حاتم کو آپ کے نصیب میں لکھا ہے اور یقین مانے وہ تیمور بھائی سے کہیں زیادہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ جس کے نصیب میں جو ہو وہ اس سے مل کر رہتا ہے۔ تیمور بھائی اب ایک خواب ہیں، جبکہ حاتم بھائی آپ کی حقیقت۔ اپنے شوہر کو اپنی ناقدری سے اتنا دور مت کریں کہ وہ واقعی وہ بن جائے جو وہ نہیں ہے۔ گل خاموشی سے ثانیہ کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ حاتم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے۔ لیکن ثانیہ، دل کا کیا کروں؟ گل نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا۔ دل کو سمجھانا پڑتا ہے گل، محبت وہ نہیں جو چھین لی جائے، محبت وہ ہے جو نبھائی جائے۔ حاتم بھائی نے اپنی انا قربان کر کے آپ کی عزت بچائی ہے، کیا ان کا اتنا حق بھی نہیں کہ آپ انہیں ایک موقع دیں؟ ثانیہ کی باتوں نے گل کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ دونوں بہنیں دیر تک اسی طرح گفتگو کرتی رہیں، جہاں ایک طرف ٹوٹا ہوا دل تھا اور دوسری طرف ایک نئی زندگی کی پکار۔ فلیٹ میں خاموشی کا راج تھا۔ تیمور کے جانے کے بعد روبیشہ خود کو بہت اکیلا اور خوف زدہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچن میں اپنے لیے پانی لینے آئی تھی کہ اچانک مین گیٹ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ روبیشہ کا دل حلق میں آ گیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی کہ 3 نقاب پوش قد آور بدماش اندر داخل ہوئے۔ اوئے ہوئے، خان صاحب نے تو بڑا چھپا رکھا ہے اس پٹاخے کو، ایک ڈاکو نے گھٹیا لہجے میں سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ روبیشہ خوف سے پیچھے ہٹی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے جانے من، ابھی تو ہم آئے ہیں۔ دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچا۔ روبیشہ چیخی اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر ان درندوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک نے اسے کمر سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا اور ہنستے ہوئے دوسرے کی طرف اچھال دیا۔ یہ لے پکڑ اسے۔ روبیشہ کسی فٹ بال کی طرح ان کے درمیان اچھالی جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں فلیٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے لالا، تیمور لالا، بچائیں مجھے، وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ تیرا لالا اب نہیں آئے گا، آج تو ہماری رات رنگین ہوگی۔ ایک بدماش نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے غلیظ لفظ کہے اور اسے صوفے پر پٹخ دیا۔ وہ اس پر جھکنے ہی والا تھا کہ اچانک فلیٹ کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ سامنے تیمور کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور چہرے پر ایک ایسی وحشت تھی کہ موت بھی کانپ جائے۔ روبیشہ کو اس حال میں دیکھ کر تیمور کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ کہے قریب پڑے ہوئے ایک بھاری گلدان کو اٹھایا اور پہلے بدماش کے سر پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ تیمور کی آواز کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح گونجی۔ وہ ایک ایک پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس کے مکے اور لاتے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ روبیشہ صوفے کے کونے میں دبکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے خڑوس خان خود کا روپ دیکھ رہی تھی، جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تیمور آج ان کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ تیمور نے غصے میں دیوارہ وار اپنی ویسٹ سے پسٹل نکالا اور اس بدماش کی پیشانی پر رکھ دیا جس نے روبیشہ کو چھونے کی جسارت کی تھی۔ اس کا ہاتھ ٹریگر پر تھا اور آنکھوں میں موت ناچ رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے میری زندگی، میری بیوی کو ہاتھ لگایا؟ تیمور کی آواز میں ایک ایسی درندگی تھی کہ کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ نہیں لالا نہیں، گولی مت چلائیں، روبیشہ خوف سے چیخی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ عین اسی لمحے تیمور کے گارڈز ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ان ادھ-منہے بدماشوں کو بالوں سے گھسیٹا اور باہر کی طرف لے گئے۔ کمرے میں اب صرف تیمور اور روبیشہ رہ گئے تھے۔ تیمور نے غصے میں پسٹل دور پھینکا اور روبیشہ کی طرف قدم بڑھایا۔ اس وقت تیمور کے چہرے پر وحشت تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ روبیشہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مزید سہم گئی۔ اس کے حواسوں پر خوف چھا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے تیمور ان بدماشوں کا غصہ اب اس پر نکالے گا۔ نہیں، میرے پاس مت آئیے،
دور رہیں مجھ سے، روبیشہ صوفے کی پشت سے لگ کر چیخی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دہشت کے آنسو تیر رہے تھے، مگر تیمور نے ایک نہ سنی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی فولادی باہوں میں بھر لیا اور اسے اٹھا کر بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ کمرے میں لاتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور روبیشہ کو بیڈ پر گرانے کی بجائے اپنے سینے سے سختی میں بھینچ لیا۔ روبی، میری جان، میں اگر ایک لمحہ بھی لیٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کی آواز اب بھرائی ہوئی تھی۔ اس میں غصہ نہیں بلکہ اسے کھو دینے کا ایک انجان سا جان لیوا خوف تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے ماتھے، اس کی آنکھوں اور اس کے رخساروں کو چومنے لگا۔ اس کے بوسے اتنے تند و تیز اور جنونی تھے کہ روبیشہ کو ہول اٹھنے لگے۔ تیمور، چھوڑے مجھے! وہ اس کے چٹانی سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار کر اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر تیمور آج تمام حدیں توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں اس تکلیف سے گزاروں گا کہ تم کبھی کسی اور کا نام نہ لے سکو۔ اس نے روبیشہ کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر ایک ہی ہاتھ میں جکڑ لیے۔ اس کی تپتی ہوئی سانسیں روبیشہ کی شہ رگ پر آگ لگا رہی تھیں۔ تیمور کا سرد رویہ پل بھر میں دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل گیا۔ وہ اس کے لباس کی سختیوں کو نظر انداز کرتا ہوا اس کے وجود کی خوشبو میں خود کو فنا کرنے لگا۔ روبیشہ کی سسکیاں تیمور کے لبوں تلے دبتی چلی گئیں۔ وہ اس کے نازک وجود پر اپنی شدتوں کے انمٹ نشان چھوڑنے لگا تھا، جیسے وہ اس کے جسم و روح پر اپنی ملکیت کی مہر ثابت کر رہا ہو۔ روبیشہ کا مزاحمت کرتا ہوا وجود آہستہ آہستہ نڈھال ہونے لگا۔ تیمور کے والہانہ اور بے باک لمس نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس کمرے کی خاموشی میں اب صرف ان دونوں کی اکھڑتی ہوئی سانسیں اور تیمور کے جنونی بوسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی جب حاتم تھکے ہوئے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک ایسی سنجیدگی تھی جو گل کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ گل بیلکنی کے جنگلے سے لگی باہر خاموش درختوں کو تک رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ حاتم کے آنے پر وہ ہمیشہ کی طرح کوئی طنز کرے گا یا پھر اپنی شدت سے اسے پریشان کرے گا، مگر حاتم نے اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ وارڈروب کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے نکالے اور بغیر کسی آہٹ کے چینج کرنے چلا گیا۔ گل بیلکنی سے اندر آئی اور اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے حاتم کی یہ خاموشی بری لگ رہی تھی۔ ثانیہ کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ جو حاصل ہو جائے اس کی ناقدری نہیں کرتے۔ حاتم چینج کر کے نکلا اور سیدھا بیڈ کے دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ اس نے لیمپ کی روشنی مدھم کر دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ گل کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے پکارے۔ وہ اس کی توجہ پانے کے لیے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگانے لگی۔ کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سنوارتی، کبھی جان بوجھ کر کوئی چیز گراتی تاکہ حاتم مڑ کر دیکھے، مگر حاتم نے کروٹ تک نہ بدلی۔ وہ اس قدر نظر انداز کیے جانے پر اندر سے تڑپ اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج حاتم اسے اپنے حصار میں لے، اس کی سختی اور اس کی چاہت اسے پھر سے محسوس ہو۔ وہ دھیرے سے بیڈ پر آئی اور حاتم کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ حاتم کی پشت اس کی طرف تھی۔ گل کی نظریں دیوانہ وار اس کے چوڑے شانوں اور اس کی گردن کو تک رہی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ حاتم کے کندھے کے قریب کیا، مگر چھونے کی ہمت نہ ہوئی۔ حاتم، اس نے بہت دھیمی آواز میں اسے پکارا، مگر حاتم کی باقاعدہ سانسیں بتا رہی تھیں کہ وہ سو چکا ہے یا شاید سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ گل نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور اس کی پشت کو تکتے ہوئے یہ سوچنے لگی کہ جس شخص کو وہ خود سے دور کرنا چاہتی تھی، آج اس کی دوری اسے کیوں مار رہی ہے۔ ثانیہ کی باتیں اس کے دل میں حاتم کے لیے ایک نیا احساس جگا دیا تھا، مگر اب حاتم اسے وہ موقع نہیں دے رہا تھا جو رات بھر ادھوری تمناؤں کے ساتھ اسے تکتی رہی، جبکہ حاتم پتھر کا بت بنے اپنی انا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ گل ابھی اسی کشمکش میں حاتم کی پشت کو گھور رہی تھی کہ اچانک بجلی کی سی تیزی سے حاتم نے کروٹ لی اور ایک ہی جھٹکے سے گل کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ گل کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ اس کا وجود حاتم کی چٹانی سینے سے پوری طرح پیوست ہو چکا تھا۔ حاتم کی آنکھیں اب کھلی تھیں، جن میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ان میں جذبات کی ایک تپتی ہوئی آگ بھڑک رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ اس نے بھاری اور کٹیلی آواز میں پوچھا۔ اس کی گرفت گل کی کمر پر کسی تپتی ہوئی زنجیر کی طرح کس گئی۔ کیا چاہتی ہو؟ کیا میں پھر سے بہک جاؤں؟
ایسے دیکھ کر میرے جذبات بھڑکا رہی ہو اور پھر اسی نام کا خنجر میرے سینے میں گھونپ دو گی؟ گل کچھ بولنا چاہتی تھی، اس کے لب کپ کپائے، مگر حاتم نے اسے کوئی موقع نہ دیا۔ اس نے اپنا چہرہ گل کے قریب کیا اور انتہائی بے رحمی اور شدت سے اس کے لبوں کا بوسہ لیا۔ اس بوسے میں محبت کم اور اذیت زیادہ تھی، جیسے وہ اپنا سارا غصہ اور محرومی اس ایک لمس میں نچوڑ دینا چاہتا ہو۔ گل کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اس کے دل کی دھڑکنیں حاتم کے سینے میں سنائی دے رہی تھیں۔ حاتم نے اسے اتنی بے دردی سے خود سے دور جھٹکا جیسے وہ کوئی بوجھ ہو۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اپنے بکھرے ہوئے بال درست کیے اور اپنی شرٹ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تمہاری یہ خاموش التجائیں مجھے اب متاثر نہیں کرتی گل۔ اس نے رک کر پلٹ کر دیکھا، اس کی نظروں میں حقارت اور دکھ کا عجیب امتزاج تھا۔ جس عورت کے دل میں کسی اور مرد کی محبت بسی ہو، اس کے جسم سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم وہی کرو جو تم کر رہی ہو، کسی اور کی یاد میں تڑپو، کیونکہ میری زندگی میں اب تمہاری حیثیت صرف ایک تانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ زہریلا جملہ گل کے سینے میں پار کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ گل بیڈ پر اوندھے منہ گر کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ ثانیہ کی باتیں درست تھیں، وہ اس شخص کو کھو رہی تھی جو اسے مکمل کر سکتا تھا، صرف ایک سائے کے پیچھے جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ کمرے میں صبح کی پہلی کرن کے ساتھ دستک ہوئی تو تیمور کی آنکھ روبیشہ کی مدھم سسکیوں سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی اس کے سینے پر سر رکھے نڈھال سی پڑی رو رہی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں تیمور کی شرٹ کو اب بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھیں۔ تیمور کا دل ایک پل کے لیے پگھلا۔ اسے پچھلی رات کا اپنا وحشیانہ رویہ اور اس معصوم کی بے بسی یاد آئی، مگر اپنی انا اور انتقام کی وجہ سے اس نے اسے الفاظ سے چپ نہیں کروایا۔ البتہ اس کے ہاتھ خود بخود روبیشہ کی کمر پر رینگنے لگے اور وہ دھیرے دھیرے اسے سہلانے لگا۔ روبیشہ نے جب محسوس کیا کہ تیمور بیدار ہو چکا ہے تو اس نے احتجاجاً اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا لیا اور اپنی ناک اس کی شرٹ پر رگڑنے لگی۔ اوئے میری شرٹ تو گندی نہ کرو دلربی جان، تیمور نے ایک عجیب سی تلخ اور نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں صبح کی بھار تپش تھی۔ روبی نے تڑپ کر سر اٹھایا، اس کی نیلی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں، مگر غصہ پورا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں، پہلے مارتے ہیں، پھر ڈراتے ہیں اور پھر رات کو ویسے ہی بہک جاتے ہیں، اس نے معصومیت اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا۔ تیمور کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اچھا، اور رات کو جو تم اتنی بے باک ہو رہی تھی جیسے کوئی مووی دیکھ کر آئی ہو، اس کا کیا؟ روبیشہ کا چہرہ ایک دم ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ میں تو صرف آپ کو تنگ کر رہی تھی، آپ نے تو سچ مچ مجھے وہ بالکل انگلش فلموں کی طرح دبوچ لیا تھا۔ لالا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے بچکانہ انداز میں اس کے سینے پر مکے مارے۔ پھر لالا؟ تیمور نے اس کے ہاتھوں کو ایک ہی گرفت میں جکڑ لیا اور اسے نیچے دباتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ رات کو تو بڑے مزے سے تیمور تیمور پکار رہی تھی، اب پھر سے لالا یاد آ گیا؟ وہ تو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے۔ اس نے نظریں چرائیں، مگر تیمور کے قرب نے اس کی دھڑکنیں پھر سے تیز کر دیں۔ تکلیف تھی یا محبت؟ تیمور نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا تو وہ سہم گئی۔ سنو روبی، میں جتنا تمہارے قریب آؤں گا تمہارے لیے یہ آگ اتنی ہی بڑھے گی، اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہنے کی اداکاری نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا وجود میری شدتوں کا جواب دینا اچھی طرح جانتا ہے۔ روبیشہ نے اسے دھکا دے کر دور کرنا چاہا، مگر وہ کسی پہاڑ کی طرح جما رہا تھا۔ آپ بہت کھڑوس ہیں، میں بابا کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے قید کر کے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ تیمور کھلکھلا کر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں طنز بھی تھا اور اپنائیت بھی۔ بتا دینا، مگر یہ بھی بتانا کہ تم خود میرے حصار میں آ کر کیسے پگھل جاتی ہو۔ اب اٹھو اور ناشتہ بناؤ ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے اسے ایک زوردار تھپکی دی اور ہنستا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا، جبکہ روبیشہ وہیں بیڈ پر بیٹھی اسے کوستی رہی۔ وقت کی گرد اڑتی رہی اور حالات کے بدلتے رنگوں نے حویلی اور فلیٹ کے فضاؤں میں نئے جذبات بھر دیے۔ فرقان صاحب جو پہلے اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال تھے، اب آہستہ آہستہ مطمئن ہونے لگے تھے۔ وہ طلال صاحب سے ملنے کے بعد یہ جان چکے تھے کہ تیمور چاہے کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو جائے، وہ روبیشہ کو جسمانی یا جانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تیمور کے سرد سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے جو صرف روبیشہ کے لیے نرم پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی فکروں کو دعاؤں کی چادر میں لپیٹ کر خود کو صبر کے حوالے کر دیا، مگر حویلی کے دوسرے کمرے میں گل اور حاتم کے درمیان ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ گل اب ثانیہ کی باتوں اور حاتم کی خاموش اذیت سے ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ حاتم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب جانے کی ہر ممکن کوشش کرتی، کبھی اس کے لیے پسندیدہ کھانا بناتی تو کبھی رات کو اس کے آنے پر بند سنور کر اس کا انتظار کرتی۔ حاتم کمرے میں داخل ہوتا تو گل کی آنکھوں میں لرزتی تمنائیں اسے اپنی طرف کھینچتی تھیں، مگر حاتم اپنی انا اور اس کے طعنے کو نہیں بھولا تھا۔ وہ اکثر گل کے قریب آتا، اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا، اس کی سانسوں کی تپش گل کے وجود کو پگھلنے لگتی۔ گل اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے حوالے کرنے ہی لگتی کہ حاتم ایک دم سے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے خود سے دور چرک دیتا اور ادھورا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل جاتا۔ وہ اسے تڑپا کر یہ احساس دلاتا کہ ادھورا رہ جانا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ گل بستر پر تڑپتی رہ جاتی اور حاتم باہر لان میں سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی محرومیاں اڑاتا۔ دوسری طرف فلیٹ میں زندگی ایک الگ ہی رخ اختیار کر چکی تھی۔ تیمور جو انتقام کا سوچ کر نکلا تھا اب روبیشہ کی محبت کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ روبیشہ جو بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، اس کا بچپنا اور اس کی شرارتیں تیمور کے پتھر جیسے دل میں دراریں ڈال رہی تھیں۔ وہ کبھی تیمور کی قیمتی گھڑی چھپا دیتی تو کبھی اس کے لیپ ٹاپ پر کارٹون لگا کر خود سو جاتی۔ تیمور جب غصے میں اس کے پاس آتا تو وہ اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں معصومیت بھر کر اس کے گلے لگ جاتی اور تیمور کا سارا غصہ برف کی طرح پگھل جاتا۔ ان دونوں کے درمیان اب محرم کا لمس صرف جسمانی صورت نہیں بلکہ روح کا سکون بنتا جا رہا تھا۔ روبیشہ کی بے باکی اب بڑھنے لگی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا یہ کھڑوس خان اس کے لفظوں کا اسیر ہو چکا ہے اور اس کی زلفوں کا بھی اسیر ہے۔ ایک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر رقص کر رہی تھیں، روبیشہ نے ہمت کر کے تیمور کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ تیمور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو روبی؟ روبیشہ نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکائیں اور دبی آواز میں کہا، میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کا دل کہاں ہے، جو ہر وقت مجھ پر غصہ کرتا ہے مگر رات کو مجھے اپنے سینے سے لگا کر سوتا ہے۔ تیمور نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس رات تیمور نے اسے بتایا کہ وہ محبت انتقام سے نہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اسے اپنی شدتوں سے آشناس کرواتا رہا اور روبیشہ اس کے ہر لمس پر کھلتی چلی گئی۔ وہ اس کی باہوں میں کبھی ہنستی تو کبھی معصومیت سے اسے کاٹ لیتی اور تیمور اس کے ہر نخرے پر قربان ہوتا چلا گیا۔ جوانی کی اس دہلیز پر روبیشہ نے تیمور کو وہ سکون دیا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ ان کی یہ رومانوی چھیڑ چھاڑ، غصہ اور پھر والہانہ محبت ایک ایسا امتزاج بن چکی تھی جس نے تیمور کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر کے وہاں چاہت کے گلاب کھلا دیے تھے۔ اب وہ صرف روبیشہ کا تیمور تھا، وہ شخص نہیں جو بربادی کی نیت سے گھر سے نکلا تھا۔ ان کی ہر صبح ایک نئے پیار کے وعدے کے ساتھ ہوتی اور ہر رات ایک دوسرے میں گم ہو کر سکون پاتی۔ سورج کی سنہری کرنیں فلیٹ کی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھیں۔ جب روبیشہ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، اس نے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا ہوا تھا اور تیمور کی ایک بڑی سی شرٹ پہنے وہ کسی معصوم پری جیسی لگ رہی تھی۔ تیمور دبے قدموں پیچھے سے آیا اور اسے ایک دم اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ اس نے اپنا چہرہ روبیشہ کی گردن میں چھپایا، مگر جیسے ہی تیمور کے بدن سے اٹھنے والی پرفیوم کی تیز خوشبو روبیشہ کی نتنوں سے ٹکرائی، ان کا دل یکدم ابال کھانے لگا۔ لالا چھوڑے مجھے، روبیشہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ اس کا رنگ لمحوں میں زرد پڑ گیا۔ تیمور ابھی کچھ سمجھ پاتا کہ روبیشہ بیسن کی طرف بھاگی اور اسے زوردار متلی ہونے لگی۔ تیمور گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اس کے بال پیچھے کیے اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ روبی کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ مگر روبیشہ جواب دینے کی بجائے تیمور کے بازوؤں میں ہی لڑکھڑا گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ تیمور کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے دیوانہ وار اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ روبی آنکھیں کھولو، ایڈم ڈاکٹر کو فون کرو، وہ چیخ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر گھر پہنچ گئی۔ تیمور کمرے کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو خان صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ بی بی جی امید سے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تیمور ساکت رہ گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ خوشی کی ایک ایسی لہر اس کے وجود میں دوڑی کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ وہ ڈاکٹر کو رخصت کر کے فوراً کمرے میں داخل ہوا۔
ربیشہ اب ہوش میں تھی اور بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی تیمور قریب آیا، ربیشہ نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کا پورا چہرہ گلابی ہو گیا۔ تیمور نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں چومنے لگا۔ روبی، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ ربیشہ نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ تیمور کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ لالا، اب میں موٹی ہو جاؤں گی نا، آپ پھر مجھ سے پیار نہیں کریں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تیمور زور سے ہنسا اور اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ تم جتنی بھی موٹی ہو جاؤ، میرے لیے میری وہی چھوٹی سی گڑیا رہو گی جس نے ایک سنگ دل خان کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس نے شرارت سے روبی کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اور اب تو ڈبل پیار ملے گا، ایک تمہارا، ایک ہمارے آنے والے چھوٹے خان کا۔ ربیشہ نے شرم سے اسے ہلکا سا مکہ مارا اور تیمور نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ضبط کر دی۔ اس پل فلیٹ کی دیواریں ان کی خوشی اور کہکہوں سے گونج رہی تھیں۔ حاتم کے قدموں کی چاپ جیسے ہی کمرے کے سنگ مرمر سے ٹکرائی، گل کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ وہ بالکنی کے پاس کھڑی تھی جہاں چاند کی مدھم روشنی اس کے سیاہ ساڑی کے ریشمی تاروں پر پڑ کر انہیں چمکا رہی تھی۔ حاتم نے دروازہ بند کیا اور وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی نظریں گل کے ننگے کندھے پر ٹھہر گئیں جہاں سے ساڑی کا پلو ڈھلک کر نیچے فرش پر ایک لہر کی صورت پڑا تھا۔ گل نے مڑ کر دیکھا تو حاتم کو اپنے سامنے ایک کوہ گراں کی طرح پایا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی، مگر گل کا یہ روپ دیکھ کر اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ حاتم نے اپنی قمیض کے اوپر والے 2 بٹن کھولے۔ اس کا سانس بھاری ہو رہا تھا۔ گل نے ہمت جمع کی اور دبی دبی چاپ کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، اس کے جسم سے اٹھنے والی مہنگی عطر اور شاور جیل کی ملی جلی خوشبو حاتم کے اعصاب پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ گل نے جب حاتم کے بالکل سامنے آ کر اپنی پلکیں اٹھائیں تو حاتم نے دیکھا کہ ان کی نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں آج صرف حیا نہیں تھی، بلکہ ایک پیاس تھی، ایک ایسی خود سپردگی جس کا حاتم برسوں سے منتظر تھا۔ گل نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ حاتم کے چوڑے شانوں پر رکھے اور آہستہ آہستہ اس کی گردن کے گرد حائل کر دیے۔ حاتم کی سانسیں اس کے چہرے پر آگ لگانے لگیں۔ حاتم، کیا اب بھی خاموش ہی ہمارا مقدر رہے گا؟ اس نے اتنی دھیمی آواز میں پوچھا کہ وہ آواز کم اور سسکی زیادہ معلوم ہوئی۔ حاتم نے ایک دم جھٹکے سے گل کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اسے اتنی قوت سے اپنے ساتھ بھینچا کہ گل کے سینے سے ایک ہچکی نکل گئی۔ تمہیں اندازہ ہے گل، تم کس آگ سے کھیل رہی ہو؟ حاتم کی آواز غصے اور چاہت کے سنگم پر کھڑی تھی۔ اس نے گل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر پیچھے کی طرف جھکایا، جس سے گل کی سفید لمبی گردن پوری طرح واضح ہو گئی۔ حاتم کی نظریں اب اس کے لبوں پر جمی تھیں۔ اس نے اپنی گرفت مزید سخت کی اور اپنا چہرہ گل کے کان کے پاس لے گیا۔ تم نے مجھے تڑپایا ہے گل، تم نے میری غیرت کو چیلنج کیا ہے، اور اب جب میں بہکنے لگا ہوں تو تم پیچھے نہیں ہٹ سکو گی۔ یہ کہتے ہی حاتم نے انتہائی جنون اور بے باکی کے ساتھ گل کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ کسی پیاسے کی پکار تھا جس میں حاتم نے اپنی تمام تر محرومیاں، اپنی انا اور اپنا غصہ انڈیل دیا تھا۔ گل کے پیر زمین سے اٹھنے لگے، وہ اس کی شدتوں کے سامنے ایک موم کی طرح پگھلنے لگی۔ حاتم اسے اسی حالت میں اٹھا کر بیڈ کی طرف لے گیا جہاں کمرے کی مدھم روشنی ان کے سائے کو دیوار پر ایک کر رہی تھی۔ اس نے گل کو ریشمی چادر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ اب حاتم کی انگلیاں گل کے وجود پر کسی مصور کی قلم کی طرح چل رہی تھیں۔ اس نے ساڑی کی ہر گرہ، ہر تہیں اس مہارت سے کھولیں کہ گل کو اپنے وجود پر صرف حاتم کی تپتی ہوئی پوروں کا احساس ہونے لگا۔ حاتم نے اس کے کندھے سے ڈھلکے ہوئے بالوں کو ہٹایا اور اس کی شیر رگ پر اپنا لمس چھوڑا، جہاں پر بوسہ گل کے وجود میں ایک نیا زلزلہ برپا کر رہا تھا۔ حاتم، بس کریں، میں مر جاؤں گی۔ گل نے نڈھال ہو کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں، مگر آج حاتم رکنے والا نہیں تھا۔ اس کے بوسوں اب گل کی کمر پر، اس کی پیٹ اور اس کے پورے سراپے پر بکھر رہے تھے۔ وہ اسے اپنی شدتوں سے ادموا کر دینا چاہتا تھا تاکہ گل اس کے انگ انگ میں صرف حاتم کا نام بس جائے۔ حاتم نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر جکڑ لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف حاتم کی ملکیت کی مہر تھی۔ آج تم میری ہو گل، تمہاری روح، تمہارا جسم، تمہاری دھڑکنیں سب میری ہیں۔ اس نے ایک بار پھر انتہائی والہانہ انداز میں اسے اپنی آغوش میں بھرا اور اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، کمرے کی فضا ان کی تپتی ہوئی سانسوں اور گل کی دبی دبی سسکیوں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ حاتم اسے کبھی نرمی سے سہلاتا تو کبھی پھر سے دیوانہ وار اسے اپنی قربت کی آگ میں جلاتا۔ وہ رات ان کے درمیان ہر دیوار کو گرا گئی تھی۔ گل جو اب تک تیمور کے سائے میں جی رہی تھی، حاتم کے اس بھرپور اور مردانہ لمس نے اسے جڑ سے ہلا دیا تھا۔
اسے احساس ہوا کہ اصل زندگی تو یہ ہے، یہ تپش، یہ شدت، یہ حاتم۔ وہ پوری رات اسے اپنی باہوں میں جکڑے اس کے وجود سے کھیلتا رہا، کبھی اسے اپنے سینے پر لٹاتا تو کبھی اس کے بالوں سے اٹھنے والی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا۔ جب صبح کی پہلی سپیڈی کھڑکی کے پردوں کو چیر کر اندر آئی تو حاتم نے دیکھا کہ گل اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ تھکن تھی جو صرف بھرپور محبت کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ حاتم نے اس کے ماتھے پر ایک آخری بوسہ دیا اور اسے خود میں مزید بھینچ لیا۔ فلیٹ کی فضا میں آج ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ روبیشہ بیڈ پر بیٹھی تیمور کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے جہاں اب ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی۔ تیمور، اب تو بتا دیں، آخر میرا قصور کیا تھا؟ آپ مجھے اغوا کیوں کیا؟ زبردستی نکاح کیا؟ مجھے اتنی تکلیف دی کیوں؟ روبیشہ کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ تیمور جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، اس کے کندھے ساکت ہو گئے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور مڑ کر روبیشہ کے پاس آ کر فرش پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانا کرب لہرایا جو اس نے برسوں سے چھپا رکھا تھا۔ روبی میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، سارا۔ وہ ایک یتیم اور سادہ سی لڑکی تھی، مگر میرے چچا، تمہارے بابا کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں گل سے شادی کروں تاکہ جائیداد اور خاندان کا وقار قائم رہے۔ تیمور کی آواز کانپنے لگی۔ انہوں نے سارا کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ روبی، وہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی، صرف اس لیے کہ تمہارے بابا کی ضد پوری ہو سکے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان سے ان کی سب سے پیاری چیز چھین لوں گا، اور وہ تم تھی۔ روبیشہ یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہنستے مسکراتے بابا کے پیچھے اتنا بڑا راز چھپا ہے۔ تو میں صرف ایک مہرہ تھی؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ تیمور نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں روبی، شروع میں تم میرے لیے صرف بدلہ تھی، مگر تمہاری معصومیت نے مجھے میرا ہی دشمن بنا دیا۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا تھا مگر تم سے محبت کر بیٹھا۔ اب جب تم ماں بننے والی ہو، میں مزید یہ بوجھ نہیں ڈھو سکتا۔ روبیشہ نے روتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ مجھے گھر جانا ہے تیمور، مجھے سب کو بتانا ہے۔ میں اپنی اولاد کو اس نفرت کے سائے میں نہیں پالنا چاہتی۔ تیمور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اسے اس نازک صورتحال میں مزید ذہنی تناؤ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے روبی، ہم حویلی چلیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کھیل ختم کرو۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر جب تیمور کی گاڑی رکی تو پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ حاتم اور گل جب ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ سامنے سے تیمور روبیشہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ فرقان صاحب اور طلال صاحب بھی ہال میں آ چکے تھے۔ روبی، فرقان صاحب تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھے، مگر تیمور کے سامنے آتے ہی رک گئے۔ چچا جان، میں آپ کی امانت واپس لایا ہوں۔ تیمور کی آواز میں ایک وقار تھا۔ میں نے آپ کی اس بیٹی چھینی تھی کیونکہ آپ نے مجھ سے میری زندگی چھینی تھی۔ سارا کا خون ہم دونوں کے درمیان تھا، مگر آج یہ معصوم وجود، اس نے روبی کی طرف اشارہ کیا، اس نے سب بدل دیا ہے۔ روبی ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی حویلی میں جیسے خوشیوں کے چراغ جل اٹھے۔ فرقان صاحب کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے اپنی انا میں تمہاری خوشیاں اجاڑی، مگر اللہ نے میری بیٹی کو تمہارے نصیب میں لکھ کر میرے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حاتم نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ تیمور بھائی، اب سب تلخیاں ختم کر دیں۔ دیکھیں، گل اور میں بھی اب ایک ہو چکے ہیں۔ گل نے مسکراتے ہوئے روبیشہ کو گلے لگایا۔ دونوں بہنوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس رات حویلی کا دسترخوان ایک بار پھر سج گیا۔ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، کہے گونج رہے تھے، اور پرانی نفرتیں قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ تیمور نے میز کے نیچے خاموشی سے روبیشہ کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلایا کہ اب ان کی زندگی کی ہر صبح صرف محبت کی روشنی سے منور ہوگی۔ انتقام کا سفر ختم ہوا تھا اور ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں نہ کوئی گلہ تھا اور نہ کوئی دکھ، صرف آنے والے ننھے مہمان کا انتظار اور ایک دوسرے کی لازوال چاہت تھی۔